मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, मोहम्मद यूनुस रज़ा रामपुरी की एक वीडियो आज मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, जिसको सुनकर इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इल्म हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, मुझे वो पसंद आई है, इसलिए मैं आपको भी उस वीडियो को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप बहुत ही इत्मीनान के साथ सुनिएगा दोस्तों। वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि दिवाली पर जादुई मटकी से कैसे बचा जाए। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं मोहम्मद यूनुस रज़ा रामपुरी से। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास और बहुत ही अहम चीजें आपको बताने के लिए जा रहा हूं दिवाली के ताल्लुक से। ठीक है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और बिल्कुल करीब ही है, तो सभी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं कुछ खास बातें आपको बताऊंगा, उस पर आपको अमल करना है। सबसे पहली चीज, आपने देखा होगा जब दिवाली की रात आती है ना, तो उस रात में जादूगर अपने जादुओं का, सिफली इल्म का इस्तेमाल किया करते हैं और अपने जादू को चेक किया करते हैं। तो उस दिवाली वाली रात में बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर एक खौफ होता है कि भाई आज की रात जादू छोड़े जाएंगे, आज की रात में सिफली इल्म चलेगा और बहुत सारे हवाएं दवाएं सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। आपने सुना भी होगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अपने सारे बच्चों को समझा देते हैं कि आज बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इस जादू की हकीकत के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, दिवाली वाली रात में आपको क्या करना है वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। और तीसरी चीज ये कि उनके जादू का काट किस तरीके से आपको करना होगा। और एक सवाल इसके अंदर हमने ये भी ऐड किया है कि जैसे हमारे एक भाई की कल ही कमेंट आई कि हजरत, अगर दिवाली का त्यौहार आ रहा है और बहुत सारे हमारे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, मुलाकात होती, अगर वो हमको मिठाइयां वगैरह देते हैं तो क्या हम उनकी मिठाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो ये सारी चीजें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक हदीस पाक जो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है। हजरत अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोगों के बारे में फरमाया? 3 लोग। कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, हमेशा शराब पीने वाला शख्स। नंबर 2, काती और रहम, यानी रिश्तेदारी को खत्म करने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 3, जादू की हकीकत यानी जादू की तस्दीक करने वाला, जादू की तस्दीक करने वाला। तो इन 3 लोगों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत जो है जादू की तस्दीक करने वाले के तहत फरमाते हैं कि इससे क्या मुराद है? इससे मुराद वो शख्स है जो जादू की तासीर बिजाती ही, यानी उसमें अल्लाह के दिए बगैर खुद ब खुद तासीर होने का कायल हो, इससे ये मुराद है। ठीक है, जैसे कि मिरकात के अंदर भी ये मौजूद है। तो जादू का वजूद कुरान करीम से साबित है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई जादू वादू का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वो जादू का इनकार कर देते हैं। तो इसी के ताल्लुक से लिखा है कि जादू का वजूद कुरान करीम से साबित है, लिहाजा इस तरह का एतकाद रखना, इस तरह का अकीदा रखना कि जादू का वजूद ही नहीं है, जादू का कोई मतलब ही नहीं होता, जादू वादू कुछ नहीं होता है, बस यूं ही लोगों की बातें हैं, ये कुफ्र है। ये क्या है? कुफ्र है। अगर कोई जादू का इंकार करता है तो ये कुफ्र है। इसी तरीके से अगर कोई जिन के वजूद का इंकार करता है, भाई जिन्नात उन्नात कुछ नहीं होते, ये सब बिला वजह की बातें हैं, तो ये भी कुफ्र है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आइएगा इसके ताल्लुक से मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। देखिएगा, आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया था। आप कुरान पाक का तर्जमा आप पढ़िएगा
ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک عصا مبارکہ اپنے پاس رکھتے تھے, ایک لاٹھی رکھتے تھے اپنے پاس, ٹھیک ہے. اور جب فرعون نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا, جادوگروں کو اکٹھا کیا, تو انہوں نے اپنے اپنے جادو چلانا شروع کیے. تو ان کے پاس رسیاں تھیں. کیا تھیں؟ رسیاں. تو جب وہ رسی کو ڈالتے تو وہ رسی سانپ بن جاتی. کیا بن جاتی؟ سانپ بن جایا کرتی. تو اتنی ساری رسیاں جب ڈالی گئی تو پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے, بڑے سانپ ہی سانپ نظر آ رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک و مولا پروردگار, یہ ان جادوگروں نے تمام رسیوں کے سانپ بنا دیے ہیں. حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی, بس صرف نظر بندی کی گئی تھی. کیا کی گئی تھی؟ نظر بندی. حقیقت میں رسیاں سانپ نہیں بنی, بلکہ جادو جو ہوتا ہے نا وہ نظر بندی کو کہتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ مان لیجیے رسی تھی تو وہ رسی ہی رہے گی, لیکن آپ کو وہ سانپ دکھائی دے گی. تو اسے نظر بندی کو جادو بولا جاتا ہے. تو نظر بندی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا, قرآن مقدس میں موجود ہے, اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو. کیا ڈال دو؟ اپنا عصا ڈال دو میدان میں. تو جب وہ سب میں سانپ چلتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا وہ آپ نے ڈال دیا. وہ آپ نے ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا. اتنا بڑا اژدہا بنا وہ عصا کہ جتنے رسیاں وہ سانپ بنی ہوئی تھی نا, لوگوں کو نظر جو آ رہی تھی, وہ سارے کے سارے سانپوں کو وہ اژدہا نگل گیا. اور جادوگر کے جو بھی جادو والے سامان تھے نا سب کو چٹ کر گیا, سب کو کھا لیا. پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. تو جادو حقیقت میں ہے, قرآن پاک سے جادو کا ثبوت ہے, ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کفر ہے. تو جادو کا وجود ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے. تو اب یہ جیسے دیوالی آتی ہے تو دیوالی کی رات میں جتنے بھی یہ جادوگر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھوک سے لوگ ہوتے ہیں, جادوگر ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا بلیک میجک یہ لوگ کرتے ہیں, کالا جادو چھوڑتے ہیں, اور تنتر منتر جنہیں کیا کیا کرتے ہیں اس رات میں اپنے اپنے جادو کا استعمال کرتے ہیں, اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس وقت یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں فلاں گھر میں حملہ کرنا ہے, آج ہمیں فلاں شخص کو تکلیف پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جادو کا استعمال کرتے ہیں, اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں, جس سے کہ وہ لوگوں کو صرف نقصان پہنچا سکیں, نقصان پہنچا سکیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, جب دیوالی والی رات آئے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ اپنے بچوں کو گھر کے اندر داخل کر لینا ہے, گھر کے اندر داخل کر لینا ہے, اور خود بھی اپنے گھر کے اندر آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا دوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر داخل کر لو, اپنے بچوں کو گھر کے اندر داخل کر لو, کیونکہ شام کے وقت میں راستوں سے ایسی مخلوق کا گزر ہوتا ہے, ایسی چیزوں کا گزر ہوتا ہے کہ اگر وہ راستے میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اثرات بچوں میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی بڑوں کو بھی نقصان دے جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا چھوٹا سا بچہ ہے, کوئی شخص گودی میں لیے ہوئے راستے میں کھڑا ہے, مغرب کا ٹائم ہو گیا اور وہ اندر نہیں گیا, تو بچہ باہر کھیل رہا تھا اچھا, لیکن جب گھر میں آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. اتنا روتا ہے کہ پورے گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اچانک سے ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہ دیکھو کتنا رو رہا ہے. تو کبھی مولانا صاحب سے دم کراتے ہیں, یا گھر میں کوئی بھی اچھا ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس سے دم کرایا جاتا ہے. اور جب دم کر دیا جاتا ہے نا تو بچہ بڑے آرام سے سو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے, چپ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے نا, اس پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے تو کبھی بھی ہمیں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو جب دیوالی کی رات آئے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے, بچوں کو گھر کے اندر داخل کر دینا ہے, بڑوں کو بھی اندر چلے جانا ہے, اور اس رات میں آپ کو چاروں قل پڑھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں قل پڑھنا ہے, اپنے اوپر بھی دم کر دینا ہے, اور آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں, اب مرد ہیں, عورتیں ہیں, پورے گھر والوں کے اوپر سب کے اوپر دم کر دینا ہے, تاکہ یہ لوگ جو جادوگر بیٹھے نا, جہاں جہاں بیٹھے اپنے جادو چھوڑیں گے, گندا جادو چھوڑیں گے, کالا جادو چھوڑیں گے, تاکہ ان کے جادو کا اٹیک آپ کے اوپر نہ ہو سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا کلام مقدس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے, اگر آپ ایک بار یہ پڑھ لیں گے نا, سورہ اخلاص پڑھ لیں, سورہ کافرون پڑھ لیں, سورہ فلق پڑھ لیں, سورہ ناس پڑھ لیں, اور اپنے اوپر دم کر لیں, تو
تو کسی کا جادو پھر آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا، شیطانی طاقتیں پھر آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چاروں کل یاد نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں، کلمہ شریف ہی پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ کلمہ شریف۔ تو کلمہ شریف کے اندر بھی اللہ نے وہ قوت اور وہ طاقت رکھی ہے کہ شیطانی طاقت آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی، وہ زیر ہو جائے گی اس کے نیچے، اور کوئی جادو ٹونا آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس رات میں آپ کو ہاں ایک چیز اور بتا دوں، دیکھیے گا جو پریگنینٹ عورتیں ہوتی ہیں، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب دیوالی کی رات آتی ہے تو وہ بڑا خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور بڑا ڈرتی ہیں کہ دیوالی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یا ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں حفاظت کے لیے بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریے گا۔ گھر سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور اپنے سر پر ہر وقت دوپٹہ رکھنا ہے، اور جو چیزیں یہ میں نے ابھی بتائی ہیں چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اور ہاں خاص کر ایک چیز اور، جب یہ دیوالی ہوتی ہے نا تو لوگ بچے، بڑے، مرد، عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ چھتوں پر، کہ وہ چلو دیکھیں گے وہ دیولے جل رہے ہیں اور روشنی کر رہے ہیں، غیر مسلم لوگ اپنی چھتوں پر دیولے جلا رہے ہیں، چھت کے اوپر چڑھ کے لوگ دیکھتے ہیں، اور پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، تو ان پٹاخوں کو لوگ دیکھتے ہیں، چھت پر چڑھ کے جو دیولے جلتے ہوتے ہیں، سجاوٹ ہوتی ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ کبھی نہیں جانا چھت پہ۔ آپ کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ ہم تو صرف یہ جو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو صرف یہ جو دیولے وغیرہ جل رہے ہیں یا جو روشنی ہو رہی ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھے نہیں۔ اس رات میں کالے جادو کا استعمال کیا جاتا ہے، سفلی علم چھوڑا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے جادو کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ کو چھت کے اوپر نہیں جانا ہے، چھت کے اوپر نہیں جانا ہے، اور نہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، نہ آپ کو خود کو جانا ہے۔ ایک تو مان لیجیے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بیچارے جو ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں نا، تو پہلے سے وہ پریشان ہیں، جادو ٹونے سے، کرے دھرے سے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں چل رہے ہیں، پھر اگر اس رات میں وہ اور اوپر چلے گئے تو اور زیادہ مصیبت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے چھتوں پر نہیں جانا ہے، اس رات میں کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے آپ کو، اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یہ عمل آپ کو کرنا ہے، ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب تیسری چیز، اگر کوئی آپ کا ملنے جلنے والا دوست، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا مسلم بھائی جو غیر مسلموں کے یہاں پر فیکٹری وغیرہ میں، ان کی ایجنسی میں کام کرتے ہیں، تو جب ہولی یا دیوالی کا تہوار آتا ہے تو وہ بڑے پیار اور محبت سے ان کو وہ مٹھائی دیا کرتے ہیں۔ تو اس مٹھائی کے تعلق سے کیا ہے؟ تو دیکھیے گا فتاوی شرح بخاری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب سوال کیا گیا اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس کا جواب دیا، اور فتاوی شرح بخاری کے اندر بھی ہے اور ملفوظات کے اندر بھی یہ ہے کہ جب امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا تو کہ بھئی غیر مسلم اگر دیوالی پر مٹھائی وغیرہ دیں تو کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ خاص تہوار والے دن لینا منع ہے۔ جو جیسے مان لیجیے گا ہولی کا تہوار ہے، دیوالی کا ہے، اس دن اگر آپ کو مٹھائی وغیرہ دی جاتی ہے تو اس دن لینا منع ہے، اس دن آپ کو نہیں لینا ہے۔ ہاں اگر ایک دن پہلے، ایک دن بعد میں اگر کوئی دے تو لے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ہاں ایک چیز کی شرط لگائی ہے، یہ ہے کہ وہ چیز جو بھی مٹھائی وغیرہ ہے اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو، اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو۔ اب تہوار والے دن لینے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس تہوار والے دن لیں گے تو اس میں ان کے تہوار میں شریک ہونا مانا جائے گا، ان کے تہوار میں شریک ہونا مانا جائے گا۔ تو اس لیے تہوار میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے بچنے کے لیے جو ہے یہ منع کیا گیا ہے، باقی آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اپنے بچوں کو دیوالی والی رات میں اور ایک دن پہلے سے، 2 دن پہلے سے اپنے بچوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ ایک بالکل سچی گھٹنا آپ کو میں بتا رہا ہوں جو کہ پانی پت کی ہے، جو کہ پانی پت کی ہے۔ دیکھیے گا لکھا ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ سن 2022 کی گھٹنا ہے کہ ہریانہ کے پانی پت ضلع میں 7 سالہ بچی کی جو ہے بلی چڑھا دی گئی، 7 سالہ بچی کی بلی چڑھا دی گئی، اور کس نے؟ ایک تانترک نے، ایک جو مطلب جادو وغیرہ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے جادو کو پاورفل بنانے کے لیے، اور اپنی جو جادو اور جو تانترک تھا اس نے ایک چھوٹی سی بچی کو، 7 سالہ بچی کو محلے سے پکڑ لیا اور جا کر کے اپنے گھر کے پیچھے اس کی بلی چڑھا دی، اس کی گردن کاٹ دی، اور اس کے خون سے اس نے نہ جانے کیا کیا اپنے جادو ٹونا وغیرہ کیا اس رات میں، دیوالی والی رات میں۔ اب محلے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یار ہماری بچی کہاں گئی، ہماری بچی کہاں گئی، ڈھونڈتے رہے۔ حالانکہ
تو یہ واردات جو انجام دی، حالانکہ اس کے جو ہے پولیس کارروائی ہوئی، پولیس نے تفتیش کی، تو یوگیش نامی شخص تھا، تو اس کو خیر پکڑ لیا گیا اور اس کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ تو اس لیے خاص کر اپنے بچوں کو بھی اندر رکھنا ہے اور نظر رکھنا ہے، کوئی بچہ ہمارے بچے کو نہ اٹھا لے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ یہاں پر بلی چڑھانے کا اور جادو ٹونا دینا کیا کیا چلتا ہے ان لوگوں کا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس پر آپ عمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کے اوپر پھر کوئی جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں دیوالی آنے سے پہلے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہے ہوشیار ہو جائیں اور جو چیزیں میں نے پڑھنے کے لیے بتائی ہیں اسے پڑھ کر کے اپنی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔